बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यतिहि आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यतिहि इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयतुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। सदक़ल्लाहुल आलिमीन। आयत सजदा है। तमाम हम्द सताइश उस कुद्दूस कवी क़य्यूम कुदरत रखने वाली ज़ात जो क़ादिर मुतलक़ है, उसी के नाम को जलाल देते हुए, जो दिल की कैफियत से, दिल के हालात से वाकिफ़, इंसान के जहन से वाकिफ़, और उसके सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है। उसी ज़ात जिसको रब कहते हैं। और कुरान शरीफ की आयत सूरह मरियम 19वां सूरा है, आयत नंबर 58, कि वो लोग हैं जिन पर हमने, यानी अल्लाह ने कहा कि हमने अनाम फरमाया ज़ुमरे अंबिया में से, यानी आदम की औलाद से, और उनमें से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में उठा लिया था, और इब्राहीम की और इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और उन लोगों में से जिन्हें हमने हिदायत बख्शी, बरगिज़दा बनाया। जब उन पर रहमान की आयत की तिलावत की जाती है तो रोते रोते सजदे में गिर पड़ते हैं। अज़ीज़म, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसका दिल यानी अबद तक खुदा जो है वो ज़िंदा व कायम है और कोई नहीं हो सकता। जो भी दुनिया में आया है माद्दे से बना है, उसको एक दिन खाक में मिल जाना है, और खुदा चाहता है कि हर एक तक तौबा की नौबत पहुँचे। इसलिए उसने अंबिया और मुरसलीन को भेजा, और वही कौमों का हाकिम, और उसी के हुज़ूर सब सजदा रेज़ होंगे और होते रहते हैं, होते रहेंगे। वही जिसने कि मामूरी यानी कि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावन की है, जहाँ उसके बाशिंदे भी हैं, क्योंकि उसने समुंदर पर उसकी बुनियाद रखी, और रब की मंशा है कि हर एक निजात हासिल करे। तो हक़ीक़ इरफान में आप तमाम हाज़िर नाज़िर खिदमत में सलाम और खुश आमदीद। आज के जो टीज़र है कि किस नबी ने अपनी बीवी को बहन कहा। आज का पहला सवाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो वो कौन सा जानवर था या थी जो फूंक मारकर आँच को तेज़ कर रहा था या तेज़ कर रही थी। कुरान शरीफ की आयत और रिवायत क्या कहती हैं? यानी पहला सवाल तो आइए देखते हैं। और इस सिलसिले में हम क़िससुल अंबिया अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साक़ी साहब, सफ़ा नंबर है 201 और 202, यानी तालीब जो है ज़ुल्फ़िकार साक़ी साहब की, और पब्लिशर हैं इसके ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस, लाहौर और कराची, पाकिस्तान। ये साहब ज़ुल्फ़िकार साहब जो हैं ये 2 रिवायत नकल कर रहे हैं, और हम आपके सामने दोनों रिवायत पेश करेंगे। तो पहले इनका कहना है कि, और इन्होंने जो नकल किया है तफ़सीर बग़वी जिल्द 4 और सफ़ा नंबर 243 के मुताबिक, इनका कहना है जो इन्होंने किताब में लिखी है वो हम आपको दिखाते चलेंगे। क़िससुल अंबिया तालीफ़ है अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साक़ी साहब, और ये सफ़ा 201 और 202 में रकम तराज हैं। और वह हदीस मैं आपकी खिदमत में रिवायत पढ़ दूँ कि हज़रत काब अल अहबार फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज़ उस आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बुझा रही थी, मगर छिपकली आग को भड़काने के लिए फूंके मार रही थी। और इन्होंने जो नकल किया है ये है तफ़सीर बग़वी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 243। अब हम आपको ज़हमत ये समाज देना चाहते हैं कि आइए हम तफ़सीर बग़वी को भी देख लेते हैं कि वाकई तफ़सीर बग़वी के सफ़ा नंबर 243 में ये वाक़या है कि नहीं। ये है तफ़सीर बग़वी जिल्द 4 और सफ़ा जो है 243। जी आप देख सकते हैं, यह भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। ये सफ़ा 241 से 246 तक जो वाक़या है, इसमें वाक़या उफ़क़ का वाक़या है।
اور یہ واقعہ اہل علم جانتے ہیں، اور سوال جس صاحب نے کیا ظاہر سی بات ہے وہ بھی اہل علم و دانش میں سے ہوں گے یقیناً، چونکہ ایسا سوال بہت کم سے لوگ کرتے ہیں جو روایت کے مطابق سوال کیے جاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں۔ یہ واقعہ مختلف روایت سے ہے اور آیات بھی اس میں شامل کی گئی۔ واقعہ فقط وہ لوگ جانتے ہیں جو تاریخ کا علم رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ امہات المومنین میں شمار ہوتا ان کا، اور ان پر ایک الزام آیا تھا سفر کے دوران، اس کے متعلق صفحہ 243 پہ ہے کہ کہ ابن شہاب 242 میں ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے اس جماعت کے متعلق یہ حدیث پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ کہا گیا اس نے کہا اس کے لیے کہا جانا چاہیے تھا، سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، بیت الخلاء کے علاوہ کسی جگہ ہم عورتیں اپنا سطر نہیں کھولتیں۔ اس واقعے کے بعد صفوان ایک جہاد میں شہید ہو گیا۔ ابن شہاب سے روایت ہے، اس سند سے کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب صفحہ 245 پہ ہم چلتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، وہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی آخری حدیث تک نقل کیا گیا۔ پھر تہمت لگانے والوں سے جس میں ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح عزیز ہم جب دیکھتے ہیں کہ صفحہ 243 پہ یہ واقعہ نہیں ہے، واقعہ کیا ہے؟ اب ہم اس واقعہ پیش کر دیں جو 243 میں مرقوم ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، فرمایا کہ میں اس روز روتی رہی اور رات بھر آنسو نہیں تھمتے اور نہ ہی نیند آئی۔ والدین کو اندیشہ ہو گیا کہ روتے روتے میری جگر پھٹ جائے۔ دونوں حضرات یعنی والد اور والدہ ان کی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں اسے اندر اجازت دے دی، وہ آ کر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ رونے لگی کہ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئی، اس سے پہلے کہ جب میرے متعلق چیمے گوئیاں شروع ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نہیں بیٹھے، اور 1 مہینے کا وقفہ گزر گیا۔ اس عرصے میں معاملہ کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی تھی، معاملہ کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ تو بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اے عائشہ مجھے تیرے متعلق ایسی سے خبریں پہنچی ہیں کہ اگر تو ان سے پاک ہے تو اللہ تیری پاکی ظاہر کر فرما دے گا، اور اتفاقاً تو کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اللہ سے توبہ استغفار کر، جب بندہ گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 243 میں چھپکلی کو مارنے کا واقع نہیں ہے۔ واقع کیا ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ کعب احبار فرماتے ہیں کہ ابراہیم اسلام سے متعلق جب آگ میں پھینکا جا رہا تو سارے جانور جو ہے وہ آگ بجھانے پہ لگے ہوئے تھے، چھپکلی جو ہے وہ پھونکے مار کر کے آگ کو تیز کر رہی تھی۔ اب واقعہ 243 میں نہیں ہے تو پھر کس صفحے پر ہوگا؟ یہ ہے 112 نمبر صفحے پر، صفحہ نمبر 112، اور یہ کعب احبار کا بیان ہے کہ ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے میں حصہ لیا سوائے گرگٹ کے، یہ آگ کو پھونکے مار رہا تھا تاکہ مزید اشتعال پیدا ہو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شریک کی روایت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت ابراہیم اسلام پر بھڑکتی آگ میں پھونکے مار رہا تھا اور آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ چھپکلی، اور تفسیر بغوی کے صفحہ 112 چوتھی جلد پر ہے کہ گرگٹ۔ اب ہم پھر آگے چلتے دیکھتے ہیں کہ دوسری روایت امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دو اگرچہ وہ کعبے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کعبے کے اندر ہو۔ بحوالہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 247۔ عزیزم میں نے بخاری شریف کی 1 2 نہیں بلکہ تیسری جلد جو ہمارے پاس موجود ہے، تینوں جلد تقریباً نصف حصہ کتاب التعبیر اور صفحہ 576 یعنی کہ 18واں پارہ تک میں مطالعہ کیا، لیکن کسی بھی جلد میں ہمیں چھپکلی کے قتل کرنے کا یا مارنے کا حکم نہیں ملا روایت میں۔ اگر آپ کو مل جائے تو ہمیں اطلاع بتا دیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کو فیض حاصل ہو۔ تو قتل کرنے کی روایت ہمیں نہیں ملی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ثواب دائران اگر آپ کو چاہتے ہیں، یعنی آپ کو بھی ثواب مل جائے، سننے والوں کو بھی فیض حاصل ہو، کہ چھپکلی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دو اگر وہ کعبے میں ہو۔
تو کعبے کا مترادف پوری دنیا میں مساجد، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ مساجد میں چھپکلیوں کی بہتات ہوتی ہے، وہاں تو کوئی قتل نہیں کرتا، ان کو کوئی نہیں مارتا، وہ تو چھت کے اوپر چلتی رہتی ہیں۔ تو اگر کوئی یعنی اس حدیث پر عمل کرے گا، اس کا مطلب ثواب ضرور ملے گا۔ دوسری کتاب، اور وہ ہے قصص الانبیاء، اور تالیف ہے عماد الدین ابو الفیدہ اسماعیل ابن کثیر، متفی ہے 774 ہجری، اور اس کا اردو ترجمہ اضافہ جو کیا ہے وہ ہے مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، اور ادارہ اشاعت اردو بازار کراچی، صفحہ نمبر ہے 147، اور بخاری کے بتاتے ہیں کہ یہ 3354ویں حدیث، یہ ہمیں نہیں ملی۔ اب حدیث کیا ہے؟ چھپکلیوں کو مارنے کا مطلب جو حکم ہے کہ حضرت ام شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کے حکم میں فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی، اور اس یعنی 3359 نمبر والی حدیث نہیں ملی۔ ممکن ہے کہ کسی مترجم نے لکھا ہو، مگر ہمارے پاس اس صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ دوسری روایت مسند احمد بن حنبل سے ہے، اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ چھپکلی کو قتل کرو، کیونکہ وہ آگ ابراہیم کی آگ اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ عائشہ پہ چھپکلیوں کو مارا کرتی تھیں۔ تیسری روایت یہ بھی مسند احمد کی ہے، اور جلد 6 صفحہ 217 میں ہے کہ ایک عورت نے عائشہ کے پاس آئیں۔ اب میں یہ حدیث یہاں سے آپ کے خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئیں، وہاں ایک نیزہ دیکھا، عورت نے پوچھا یہ کیسا نیزہ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ چھپکلی کو مارتے ہیں۔ پھر عائشہ نے حضور کی حدیث بیان کی کہ جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے گئے تو تمام جاندار اس آگ کو بجھا رہے تھے، سوائے چھپکلی کی اس آگ پر پھونکے مار رہی تھی۔ اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا چھپکلی بہت بڑی جانور ہے جس کو نیزے سے مارا جائے؟ عقل سے بعید ہے۔ ممکن ہے کہ چھپکلی نہ ہو بلکہ کوئی اور بھی جانور جو چھپکلی کے جیسا ہو، بڑے سائز کا ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل عزیزان محترم کے نیزہ اور چھپکلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین آپ کا شمار ہے۔ بھلا کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چھپکلی کو نیزہ کا استعمال کیا جائے؟ کیا گائے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چاقو چاہیے، اور چڑیا اور مرغے کو ذبح کرنے کے تلوار؟ جیسا جانور ہوتا ہے اس کے لیے ویسے ہی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہیں اور دوسرا جانور جو کافی بڑے سائز میں ہو چھپکلی کے مطابق، جیسا ڈائناسور وغیرہ ہو گئے، اگر یہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے۔ بہر روایت ہے ایک اور یہی روایت حضرت کعب ابن احبار کے دوسرے قسم کا روایت کہ ایک جگہ چھپکلی تو دوسری جگہ گرگٹ کو انہوں نے استعمال کیا ہے، کہ اتنا کیا اس پھونک میں، اس گرگٹ کے، اس چھپکلی کے پھونک میں اتنا دم تھا کہ آگ کو شعلے کے بھڑکا سکے، جبکہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اور جو لوگ ڈالنے کے لیے گئے تھے وہ خود جل گئے۔ تو آخر چھپکلی کو پھونک مارنے کا سارا زور کیوں ہے؟ کوئی میری سمجھ سے بالا ہے۔ کاش کہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک کی مدح سرائی میں اتنا وقت صرف کرتے، ایمان حاصل کرنے کی باتوں میں وقت لگاتے، اپنے اور دوسروں کی نجات کی فکر کرتے، وہ وسیلہ تلاش کرتے کہ یہ چھپکلی کے پھونکے مارنے سے بحث لا حاصل، جس کا ذکر کسی بھی آسمانی کتب میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو قرآن شریف میں ضرور ہوتا، حتیٰ کہ قرآن شریف میں 6666 آیت میں سے چھپکلی کا واقعہ ہمیں نہیں ملا۔ حقیقت کیا ہے؟ واللہ عالم بالصواب۔ عزیزان محترم، اب ہم آپ کو خدمت میں دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہی۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کینان پہنچے تو کون دوبارہ ظاہر ہوا، کیا کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ ایک سوال میں 3 سوال ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو جب کینان پہنچے تو کون دوبارہ ظاہر ہوا، یعنی کوئی پہلے بھی آیا تھا، دوبارہ اسی کو کہیں گے۔ اور تیسرے جز میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں پہلے ہم نے تلاش کیا کہ آخر کینان کو کوئی تذکرہ ہو، نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات کے علم میں ہو تو مجھے ناچیز کو ضرور اطلاع دیجیے گا تاکہ تمام سامعین اور ناظرین کو بھی فیض اور آپ کو ثواب دارن حاصل ہو، آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی مستند کتاب جو روایت کتاب ہے تالمود، اس کے صفحہ 40 کے مطابق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے حکم سے کے مطابق قصدیوں کے اور سے نکل کر کینان کے سرزمین پر وہاں
کے باشندوں کے درمیان اپنا خیمہ لگایا، اور خدا تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ابراہیم اسلام پر ظاہر ہوئے، یعنی کہ پہلے بھی خدا تعالیٰ ظاہر ہوئے جہاں سے ان کو جانے کا حکم دیا تھا، یہاں بھی دوبارہ ظاہر ہوئے۔ تو وہ کون تھا؟ یعنی رب تعالیٰ خود ظاہر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے کام لینا چاہتے ہیں، اس پر خود ظاہر ہوتے تھے، اور وہ انبیاء مرسلین ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ زمین میں تجھے اور تیری اولاد کو مستقبل کے طور پر جب مستقبل ہوگا تو اس طور پر دے چکا ہوں، کیونکہ جو نسل تجھ سے پیدا ہوگی آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوگی، اور جو زمین پر وہ ممالک میں تجھے دکھا چکا ہوں ان کا ورثہ ہوں گے۔ تب حضرت ابراہیم السلام نے خدا تعالیٰ کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اسے خدا تعالیٰ کے نام سے منسوب کیا، اور وہ کنعان ہی میں مقیم رہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام بحکم خدا جب اپنے خاندان سمیت کشتی سے باہر آئے تو انہوں نے ایک قربان گاہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم السلام کو کنعان میں رہتے ہوئے جب 3 سال گزر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال کی تھی، تب ان کا انتقال پرملال ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین سے ملنے واپس ہاران گئے اور مزید 5 سال وہیں قیام کیا۔ اس عرصے میں انہوں نے ابدی خدائے وحدہ لا شریک کے علم کو پھیلانے میں بڑی جد و جہد کی، اور وہ ہارانیوں کے درمیان ایک خدا کے کئی پیروکاروں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تمام باتیں ہم تالمود سے نقل کر رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ ہاران میں حضرت ابراہیم السلام پر ظاہر ہوئے اور فرمائے کہ اٹھ اور کنعان کی زمین پر واپس جا، تو اور تیری بیوی اور وہ سب جو تیرے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب جانیں جو تو نے ہاران میں تیار کی ہیں، کیونکہ میں تجھے مصر کے دریا سے لے کر یعنی مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کی زمین دے چکا۔ حضرت ابراہیم السلام نے ویسا ہی کیا جیسا خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی دوبارہ انہیں اسی زمین پر واپس بھیج دیا۔ آئیے عزیزان محترم، ہم اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیسرا سوال کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جناب طارہ کا انتقال کب، کہاں اور کس عمر میں ہوا؟ دیکھیں کیسے بیدار مغز دوست احباب ہیں جو سوال بھیجتے ہیں اور عمیق نگاہ رکھتے ہیں وہ تاریخ پر بھی، جبکہ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارہ کا انتقال کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور ہم قرآن شریف سے جب جواب نہیں ملا تو اگر آپ تمام حضرات کے علم ہو تو مجھ ناچیز کو ضرور اطلاع دیجیے گا تاکہ سامعین کو فیض ہو اور آپ کو ثواب داران۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال طارہ کا انتقال کب کہاں ہوا، تو ہم کتاب مقدس کا پہلا سورہ تکوین یعنی پیدائش اس کی 12ویں رکوع کی 32ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور طارہ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ عمر 205 برس اور ہاران میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم ٹیزر کے جو سوال تھا کہ کس نبی نے اپنی بیوی کو بہن کہا، ایسا ہے کہ تاریخ سے متعلق سوالات ہیں اور تاریخ سے ہی جواب دیں گے، لیکن تاریخ کے سب سے ہم پہلے تلاش کرتے ہیں کتاب قصص الانبیاء۔ اس سوال پر جب ہم نے قرآن شریف سے اور قصص الانبیاء حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر اور مترجم میں مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب کے سلسلے میں صفحہ 149 پر بعنوان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملک شام کی طرف ہجرت، مصر میں داخلہ اور ارض مقدس میں سکونت، یہ کتاب ہے، اور اس کے صفحہ 149 پر انہوں نے رقم کیا ہے، وقال انی مہاجر الی ربی، کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یعنی پروردگار عالم جب اپنے نبی کو جو حکم دیتے ہیں، پیغمبر کو جو حکم دیتے ہیں تو اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وقال مہاجر الی ربی، کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کرتے بلکہ رب کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو حضرت پیدائش جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معرفت عطا کی گئی کتاب مقدس، اس کا پہلا سورہ تکوین اور اردو ترجمہ ہے پیدائش، اس کے 12ویں رکوع کے 10 سے 20 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کنعان میں مقیم تھی، اور جب اس ملک میں کال پڑا اور ابراہیم علیہ السلام مصر کو گئے تاکہ وہاں قیام کریں، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا
11ویں آیت، اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے، سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں آئے تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امراء نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی۔ یہاں ایک واقعہ درج ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم السلام نے کہا کہ قصص انبیاء کے مطابق، حماد الدین صاحب نے لکھا اور اس نے بھی ساقی صاحب نے بھی اپنے قصص انبیاء کے جلد میں، کہ حضرت ابراہیم السلام نے کہا دیکھ تو اور ہم مسلمان ہونے کے حیثیت سے ایک اسلامی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ جب عورت یعنی فرعون کے گھر پہنچائی گئی اور اس کی خاطر یعنی کس نے؟ فرعون نے اس کی خاطر ابراہم پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے، پر خدا نے فرعون اور اس کے خاندان پر حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کی سب سے بڑی آفتیں نازل کی۔ اب یہ کتاب مقدس جو تقریباً 2000 قبل مسیح یہ واقعہ درج کیا گیا ہے، اور 18ویں آیت میں تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ سوال بھی کیا اور حیرت زدہ ہو کر کے کہا یہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اسی لیے میں نے اسے لیا اور وہ میری بیوی بنے، سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون اور اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کیا، اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو سب مال کے ساتھ روانہ کیا۔ مصر میں اپنے بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کینان کے جنوب میں وہاں سے قربان گاہ پہلے بنائی تھی، وہاں وہ روانہ ہوا۔ تالمود کے روایت کے مطابق کہ چلتے وقت اس نے ہاجرہ کو بطور کنیز حضرت سارہ کے حوالے کیا تاکہ یہ خدمت کرے۔ عزیزان محترم، ہم غور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر سب کی دعا سنتا ہے اور انبیاء کی دعا جلد سنتا ہے۔ اگر انبیاء کی دعا نہ سنے تو پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ امت جو ہے وہ اس کی دعا، ان کے حق میں دعا نہ مانی جائے۔ ہم اس واقعے کو کہ وہ کہاں سے چلے تھے اور مصر میں پھر اپنی بیوی اور لوط کو لے کر وہ جنوب کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں سے ابراہیم کے پاس جو چوپائے اور سونا اور چاندی بکثرت تھا، وہ کینان کے جنوب سے سفر کرتے ہوئے بیت ایل میں اس جگہ پہنچے جہاں پہلے بیت ایل میں ایل اور عی کے درمیان ایک ڈیرا تھا، اور یعنی وہ مقام جہاں انہوں نے شروع سے میں قربان گاہ بنائی تھی، واپس وہیں پر خدا تعالیٰ سے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور لوط کے پاس بھی ابراہیم السلام کے ہم سفر تھے، بھیڑ بکریاں اور گائے بہت زیادہ تعداد میں تھی، اور اس ملک کی اتنی گنجائش نہ تھی کہ اکٹھا رہ سکیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ اکٹھا نہیں رہ سکتے تھے، اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، اور کینانی اور فریزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم السلام نے لوط سے کہا کہ میرے تیرے درمیان اور میرے چرواہے تیرے چرواہے کے درمیان کیا ہوا؟ جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ اب یہاں کیا یہ سارا واقعہ جو سارا ملک تیرے سامنے ہے، سو تو جو الگ ہو جا۔ اس واقعے کو عزیزان محترم ہم حضرت لوط کے واقعے میں ہم یہ تمام واقعے پیش کر چکے، اور وہ اپنی طرف چلے گئے، لیکن لوط جو تھے وہ علاقہ پہ رہے، اور وہ علاقہ جو تھا وہ زغر کی طرف نظر دوڑائی، وہاں تک یردن کے ساری ترائی لوط نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، یعنی ان کے حوالے کا۔ اور وہ علاقہ تھا جہاں صدوم اور عمورہ کو تباہ کیا تھا خدا تعالیٰ نے، بعد میں تباہ کر دیا تھا، اور خدا کے باغ مصر کے ملک کے مانند خوب سیر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہاں سے وہ دوسری جانب روانہ ہوئے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگلا سوال جو ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ برکت ملے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو عزیزان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو آئندہ نشست میں آج ہی کے دن یعنی اسی وقت پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔